नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की आयत वाई मस्ट वी वर्शिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला। पिछली आयत में हम लोगों ने ये सब कुफ्र के बारे में और मुनाफ़िक़त के बारे में और तौबा की शराइत पढ़े थे। फिर उसके बाद इसका इख्तिताम इस बात पर हुआ था कि हम एक इलाह की इबादत क्यों करें, क्या दलाइल हमारे पास मौजूद हैं जो हमें इस बात की तरफ राग़िब करते हैं कि अल्लाह की इबादत की जाए। कायनात में से कौन सी निशानियां हैं या क्या प्रूफ्स आपको मिलेंगे कि हम अल्लाह की इबादत करें जिस तरह इबादत का हक़ है। तो इन आयात में हम उनकी तरफ इंशाअल्लाह देखते हैं। इबादत का क्या मतलब होता है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अल-खुज़ू व तज़ल्लुल, यानी खुज़ू करना, अल्लाह के आगे झुकना और आजिज़ी करना। इबादत ये होती है कि आप किसी के आगे झुक जाएं। तो हमारा दिल, हमारी नफ्सानी ख्वाहिशात या हमारी जितनी भी चाहते हैं वो किसके आगे झुकते हैं, हम किसके आगे घुटने टेकते हैं, हम एक्चुअली उसी की इबादत कर रहे होते हैं। आयत नंबर 163 से पहले हम इनकी रूट्स लेके चलते हैं। पिछली आयत जो हमने पढ़ी थी वह इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि इलाह तुम्हारा एक इलाह ही है, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इस आयत का अगली आयत के साथ रब्त लेके चलना है, यानी इसकी कनेक्टिविटी किस तरह से है कि अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि वो ही रहमान और रहीम है, कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा और आप उसकी और मैं और आप उसकी इबादत क्यों करें। तो इसमें दलाइल है, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बेशक पैदा करने में, खल्क करने में, आसमानों और ज़मीन के, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, और इख्तिलाफ़ में, इख्तिलाफ़ मतलब जैसे आप हमें पता है कि खलीफा का रूट भी यही है, खा लाम और फ़ा, यानी पीछे आना, एक के बाद एक आना। तो दिन के बाद रात का, रात के बाद दिन का आना, ये इख्तिलाफ़ होता है इन दोनों में, दिन और रात के। वल फुल्की लती, फुल्क क्या चीज़ है, कश्तियाँ हैं, ठीक है। कश्तियाँ वो जो चलती है समुद्र में, फिल बहरी, समुद्र में चलती हैं, बिमा यनफ़उन नास, वो कश्तियाँ क्या करती हैं, वो नफ़ा देती हैं लोगों को, उसमें लोगों का फ़ायदा है, उसमें तिजारत का एक तरह से ज़रिया बनता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आती हैं। तो ये भी अल्लाह की निशानियों में से है कि अल्लाह ताला उन कश्तियों को पानी के ऊपर चला रहा है। वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाई, और जो कुछ वो आसमान से नाजिल करता है। आसमान से क्या क्या चीज़ें नाजिल होती हैं, चाहे उसमें रहमतें हों अल्लाह की, चाहे फ़रिश्तों का नुज़ूल हो जो असबाब में लगे हुए हैं, इंसानों के कामों में लगे हुए हैं, या फिर बारिश का नुज़ूल हो। मिम्मा, पानी में से, यहाँ पे मुराद स्पेशली पानी की तरफ इशारा है कि जो आसमान से बारिश आती है। फ़अहया बिहिल अर्ज़ा बअद मौतिहा, फिर उसने ज़िंदा किया इसके साथ, किसके साथ, बारिश की तरफ इशारा है, ज़मीन को, यानी ज़मीन मुर्दा थी, बारिश के आने से वो ज़िंदा हुई, बाद मौतिहा, उसकी मौत के बाद। वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्ली दाब्बा, वबस्सा फैला देने के लिए इस्तेमाल होता है, सा इसका रूट है, इस तरह फैलाना कि उसके अज्जा, यानी जो उसके पार्ट्स हैं वो बिखर जाएं, मुंतशिर हो जाएं। जैसे किसान भी जब बीज डालता है तो उन्हें फैला देता है, इस तरह से अल्लाह ताला ने जितने भी जानदार हैं, मिन कुल्ली दाब्बा, हर किस्म के जानदार, दाब्बा किसे कहते हैं, चलने वाले जानवर, जानदार चलने वाले जानवर, ठीक है। तो उनको फैला दिया अल्लाह ने। व तस्रीफ़ रियाही, और फेरने में, तसरीफ़ में जो रूट है इसका स्वाद रा और फ़ा, किसी चीज़ को एक हालत से दूसरी हालत में फेर देना। किन चीज़ों को फेरा अल्लाह ताला ने, हवाओं को, जो हवाएं चलती है। रियाह जो है वो रीह की जमा है, रीह कहते हैं हवा के लिए, चाहे वो खुशखबरी वाली हो या अजाब वाली हो, दोनों इसके अंदर मुराद लिए जाएंगे। तो यहाँ स्पेशली क्योंकि नेमत की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वो हवाएं जो खुशखबरी लेकर आती हैं, किस तरह, बस सहाबी, जो बादल हैं उनको कैरी करती हैं वो, अल मुसख्खरी बैन समाई, जो मुसख्खर किए गए हैं
درمیان میں آسمان اور زمین کے والارض، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین کے درمیان بادل مسخر کیے ہیں انسانوں کے لیے کہ وہ بارش برساتے ہیں، وہ ہواؤں کے ذریعے اٹھائے جاتے ہیں، یہ ہواؤں کا آنا، بادلوں کا اٹھنا، یہ سب اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ لآیاتن، یہ یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو لوگ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں، وہ کائنات کی ان نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ اندادن، اللہ کے سوا دوسرے شریک۔ اندادن جو ہے ندن کی جمع ہے، اس کا روٹ ہے نون دال اور دال، یعنی جیسے بتایا گیا تھا اس سے پہلے بھی کہ سرکش اونٹنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ اونٹنی جو اپنے مالک کی سرکش ہو جائے، مخالفت میں بھاگ پڑے، تو اسی لیے یہاں پہ شرکت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ شریک، اللہ کے سوا کئی شریک بنا لیے۔ اندادن کئی کیسے آیا یہاں پہ؟ کیونکہ یہ اندادن نکرہ استعمال ہوا ہے، دو زبر کی وجہ سے جو تنوین آتی ہے وہ نکرہ کے لیے آتی ہے، یعنی کئی شریک بنا لیے انہوں نے۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جیسی محبت کرنا اللہ سے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ کے سوا اپنے معبود بنا لیتے ہیں کہ وہ ان معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ شدید ہوتے ہیں، اشد سپرلیٹو ڈگری ہے، اشد حبا للہ، محبت میں اللہ کی، یہ دونوں میں کنٹراسٹ بتا دیا گیا۔ ولو یر الذین، اور کاش دیکھ لیں، الذین وہ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، اذ یرون العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یعنی کاش وہ آج ہی اس چیز کو دیکھ لیں اپنی بصیرت کی آنکھوں سے کہ جب وہ کل عذاب دیکھیں گے قیامت کے دن، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک قوت اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری، اس دن سب کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی معبود اختیار نہیں رکھتا، ساری قوت اور طاقت صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت ہے عذاب دینے میں۔ اِذْ الذین اتبعوا، جب بیزار ہوں گے، تبرأ برات سے بنا ہے با را اور حمزہ اس کا روٹ ہے بیزار ہونا، کسی عیب یا کوتاہی یا غلط حرکت کی وجہ سے کسی سے پرے ہو جانا، برات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بیزار ہوں گے وہ جو تبعوا پیروی کیے گئے، من الذین اتبعوا ان سے جنہوں نے پیروی کی، یعنی وہ لوگ جن کی دنیا میں ہم پیروی کرتے ہیں اللہ کے سوا، جن کو معبود بناتے ہیں، وہ بیزار ہو جائیں گے ان لوگوں سے، کن لوگوں سے؟ جو ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے فالوورز سے۔ ورا ابو العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وہ سب کے سب مل کے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وتقطعت بہم الاسباب، اس کے بعد کیا ہوگا کہ کٹ جائیں گے، قطع سے بنا ہے کٹ جائیں گے ان کے تمام اسباب، ٹھیک ہے، ان کے اسباب کا کیا مطلب؟ ان کے جتنے رشتے، ان کے آپس میں جتنی محبتیں تھیں وہ سب ختم ہو جائیں گی جب وہ عذاب دیکھ لیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی، فالوورز بولیں گے، لو ان لنا کرتن، کاش کہ ہمارے لیے ہوتا ایک مرتبہ لوٹنا، یعنی ہم دوبارہ دنیا میں جا سکتے۔ فنتبرأ منہم، کیا کریں گے وہ دنیا میں جا کے؟ فنتبرأ، ہم بھی بیزار ہو جائیں گے، منہم ان سے، کما تبرؤ منا، جیسا کہ وہ بیزار ہوئے ہم سے، یعنی جیسے انہوں نے آج اس چیز کو بالکل نگلیکٹ کر دیا کہ ہم نہیں جانتے انہوں نے ہماری عبادت کیوں کی یا ہمیں بلائنڈلی فالو کیوں کیا، ہم نے تو نہیں کہا تھا ان سے۔ تو جو لوگ فالو کر رہے ہیں بلائنڈلی وہ پچھتائیں گے اور وہ چاہیں گے کہ ہم دوبارہ جائیں اور پھر اپنے اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو بلائنڈلی فالو نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پیشن گوئی کیا۔ آپ یہ دیکھیے فیوچر کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا اویئر کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنا عمل آج بہتر کر سکیں۔ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح دکھائے گا انہیں اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں بنا کر، اس کا روٹ کیا ہے؟ ہا سین اور را، حسرت کہتے ہیں افسوس ندامت کو، ٹھیک ہے، کسی چیز کا پردہ اٹھا دینا، یعنی ان کو جب حقیقت پتہ چل جائے گی تو وہ حسرت کریں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، نہیں ہے وہ نکلنے والے آگ سے، پر اس کے بعد حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ آگ سے نہیں نکل سکتے۔ یا ایھا الناس، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جب آپ کو ساری حقیقت پتہ چل گئی اس کے بعد آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے؟
کہ آپ کھائیے، یعنی عبادت کے بعد جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا کھانا ہے، اسی لیے اس کی طرف سب سے پہلے غور دلایا گیا کہ آپ کھائیے حلالً طیبہ، زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آپ اس میں سے کھائیے۔ طیب کیا چیز ہوتی ہے؟ جس سے انسان کی روح لذت پا جائے، ٹھیک ہے، کسی چیز کا دل کو خوش کر دینا، خوش ذائقہ ہونا، دیکھنے میں بھی اچھی ہو اور ذائقے میں بھی اچھی ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو، اتباع کرو خطوات الشیطان۔ خطوات کیا چیز ہو گئی یہاں پہ؟ خاط اور وائس کا روٹ ہے 2 قدموں کے درمیان کا فاصلہ، یعنی جو 2 قدم، جب ایک قدم آپ اٹھاتے ہیں دوسرا پیچھے ہوتا ہے تو اس کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، خطوہ کی جمع ہے یہ، اس لیے مراد لیا گیا ہے قدم۔ تو شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا۔ زیادہ تر جو گناہ ہمارے ہیں وہ کھانے سے ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں، چاہے اس میں کھانے کی لذت کی وجہ سے یا زیادتی کی شوق کی وجہ سے ہم حرام اور حلال کا بھی خیال نہ رکھیں یا اسراف کر جائیں۔ ہر چیز جو ہے وہ اعتدال سے زیادہ جو بھی چیز ہوگی وہ شیطان کی پیروی میں آ جائے گی۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کیوں منع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ وہ حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا اور فحش کا۔ فحش کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ برائی جس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے، اور سوء کیا کہتے ہیں؟ ہر اس چیز کو جو انسان کو غم میں مبتلا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے شریف انسان دکھ محسوس کرے۔ تو سوء اور فحشا جب دونوں ساتھ میں آتے ہیں، ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، تو ہر طرح کی فزیکل اور جو آپ کی مانیٹری ہے یا پھر عقلی، کسی بھی طرح کا مالی جسمانی عقلی نقصان، اس پہ جو مصیبت آتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہر طرح کی برائی اس میں کور ہو جاتی ہے جو بھی انسان کو نقصان پہنچے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں۔ شیطان کیا کیا کرتا ہے؟ برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں منسوب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن کی طرف آ جاؤ، قالوا بل نتبع، کیا جواب ہوتا ہے ان کا؟ بلکہ ہم پیروی کریں گے ما الفینا علیہ آبانا، اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ الفینا کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز کو پا لینا، بائی چانس کسی چیز کا پا لینا۔ تو لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم، کیا اگرچہ ہوں تمہارے آباء و اجداد، یعنی وہ لوگ جن کو تم فالو کر رہے ہو، اگر ان کو عقل نہ ہو یا ان کے پاس دلیل نہیں پہنچی یا انہوں نے قرآن کا علم حاصل نہیں کیا، ان کو نہیں پتہ، تب بھی تم ان کو فالو کرو گے کیا؟ اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر مثال دی جا رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، کہ وہ ان کی طرح ہیں، يَنْعِقُ چیخ کر پکارتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، اسے جو نہیں سنتا، مگر پکار اور آواز۔ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ يَنْعِقُ جو ہے وہ نعقہ سے بنا ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چیخنا، آواز دینا۔ تو یہاں چرواہے کا چلانا مراد لیا گیا ہے۔ چرواہا جو شیپرڈ ہوتا ہے وہ اپنے کیٹل کو جو آواز لگا کے بلاتا ہے اپنے پاس، تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ۔ تو جو چیخ کر پکار رہا ہے اسے جو نہیں سنتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں جانور انسان کی بھاشا نہیں سمجھ سکتے، وہ صرف آواز سنتے ہیں، اور جہاں ان کا مالک آواز دیتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال ان جانوروں کی طرح دی گئی ہے جو نہیں سنتے مگر پکار اور آواز، صرف ان کو آواز آتی ہے۔ تو کیا ہیں وہ لوگ؟ سمم بکمن عمیون، بہرے گونگے اندھے ہیں، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ گونگے اور بہرے اور اندھے ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے، جیسے ان کو بتایا جاتا ہے، صرف جیسے ان کو آواز سنائی دی جاتی ہے اس کے حساب سے ہی وہ چلتے ہیں آنکھ بند کر کے۔ اس کی تفسیر لیتے ہیں، ورس نمبر 164 سب سے پہلے، ان فی خلق السماوات والارض، کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان میں خاص طور سے ان چیزوں کے اوپر دھیان۔ اب آپ یہ دیکھیے آیات کو آپ دیکھیں گے تو یہاں سے آپ کو میننگ سمجھ میں آنے لگیں گے، صرف عربی نہیں پڑھنا ہم کو جو ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھنا بھی ہے۔ خلق السماوات والارض، جو آسمان اور زمین ہے، اور رات اور دن کا ہیر پھیر ہے، اور کشتیاں جو
پانی میں تیر رہی ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں. وما انزل اللہ من السماء ماء، اور بارش کا پانی جو اس کو زندہ کرتا ہے پھر سے. وبث فیہا من کل دابہ، ہر قسم کے جانور جو اللہ نے پھیلا دیے. وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں جن کو ہم نشانی سمجھتے بھی نہیں ہوں گے. ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، دن رات ہمارے روز ہی آتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم ان کو اللہ کی نشانیاں نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہماری عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور ہمیں ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے بول رہے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیے اور ان سے نصیحت پکڑیے. عبادت کے لیے یہ دلائل ہیں آپ کے پاس کہ کون ہے تمہارا الہ جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں. سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرنے کے لیے کہا ہے کہ پھیلی ہوئی کائنات ہے، یہ اللہ کا تعارف کرا رہی، نشانیاں ہیں اس کے اندر. سورہ قاف میں بھی آتا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے اوپر ہے، کس طرح ہم نے اس کو بنایا، زینت بخشی، اور رات کو چاند ستارے، اور اس کے علاوہ کیا چیز بتاتی ہے، کیا آپ اس میں کوئی رخنا نہیں دیکھتے؟ یعنی رخنا مطلب کسی طرح کا کوئی بریک، کوئی ایسی چیز جو اس کو توڑتی ہے، ڈس اورینٹڈ کرتی ہے. کیا آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے اس میں؟ ایسے ہی سورہ ملک کی آیت ہے کہ جس نے 7 آسمان طے بتے بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی طرح کی بے ربطگی نہ پاؤ گے. پھر نگاہ دوڑاؤ، بار بار دیکھو، کیا نہیں کوئی خلل تم کو نظر آتا؟ پھر نگاہ بار بار پلٹاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر بے مراد پلٹ آئے گی. قرآن کی تفسیر قرآن خود بہتر کرتا ہے، اس لیے آپ ان آیات کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی طرح کی کوئی تمہیں درار نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے تمہیں لگے کہ ہاں وہ عیب دار ہے. آسمان اور زمین کو، اس کو نشانی کی طرح دیکھو. زمین کو جو نشانی بتایا اس میں یہ آیت آتی ہے قرآن کی کہ زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ ٹھوک دیے اور اس میں ہم نے طرح طرح کے پیڑ پودے اگائے، بارونق پودے اگائے دیکھنے کے لیے. یہ پودے کیوں اگائے اللہ تعالیٰ نے؟ اس کو رونق بنایا ہے، زمین کی رونق. آپ دیکھیں گے نا کہ ایک جگہ ہے جو صرف ڈیزرٹ ایریا ہے یا کہیں پر جو صرف انڈسٹریز گرو کر رہی ہیں، اور پھر آپ ایک ایسی جگہ دیکھیں گے جہاں پہ ہریالی ہی ہریالی، گرینری اور بہت سارے پیڑ ہیں. تو کس چیز کو دیکھ کے آپ کو زیادہ خوشی اور خوبصورتی محسوس ہوگی؟ تو یہ چیزیں اللہ نے زمین کی رونق کے لیے بنائی ہیں، تبصرے کے لیے بنائی ہیں کہ ایک دوسرے سے اس کا ذکر کریں. وہ زندگی کا مقصد یاد دلانے کے لیے کہ آپ کا بنانے والا بھی کوئی ہے. آپ پھولوں کو دیکھیں گے نا، الگ الگ کلرز کے، اس میں الگ الگ شیڈز ہوتے ہیں. وہ سب چیزیں کیا ہیں؟ وہ بنانے والے کا آرٹ ہیں. اس نگاہ سے دیکھیے کہ اس کو کس نے بنایا، اتنا خوبصورت، اور ہر پھول الگ. تو آگے کیا بتایا جاتا ہے؟ یہ یاد دہانی کے لیے ہے، ریممبرنس کے لیے ہے کہ ان کو دیکھ کے آپ اپنے مالک کو یاد کریں. ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے وہ ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تک پہنچ جائے گا. تو اللہ سے محبت رکھتے ہیں وہ ان ہر چیز کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں. وہ بالکل غافل نہیں ہو سکتے. وہ کسی جگہ آپ دیکھیں گے، آپ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں یا آپ ایڈونچر کے لیے جا رہے ہیں، آپ صرف ایسے ہی کسی پارک میں جا رہے ہیں، تب بھی آپ کی نگاہوں میں صرف یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کتنی خوبصورت بنائی ہے اور یہ ساری چیزیں اس کی نشانیوں کا کام کرتی ہیں. اگلی نشانی بتائی رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں. یہ بھی ایک نشانی ہے، سورہ فرقان کی آیت ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنایا، ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں یا خدا کے شکر گزار بننا چاہیں. آپ یہ دیکھیے یہ ساری نشانیاں موجود ہیں، لیکن پھر سے یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ جو نشانیاں دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، صرف انہی کو فائدہ پہنچے گا اور وہ خدا کا شکر ادا کریں گے. تو یہ بھی شکر گزاری کا ہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم دن میں کام کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں دن دیا جس میں ہم روشنی کے اندر جاتے ہیں، باہر اپنا سورس آف ارننگ کے لیے جاتے ہیں، کسی بھی طرح کا ہمارا پروفیشن ہے. پھر رات کو جب ہم تھک جاتے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس ٹائم ڈے لائٹ نہیں ہوتی، تاکہ ہماری باڈی بھی سلیپ محسوس کر سکے، نیند محسوس کر سکے آرام کے لیے. تو نیند پوری ہوتی ہے تبھی ہمیں نیکسٹ ڈے کام کرنے کا من کرتا ہے. اگر ہم تھکے ہوئے ہوں تو اگلا دن ہمارا پورا ایسے ہی جاتا ہے، کمزوری میں اور لیتھارجی میں جاتا ہے. آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا. تو یہ انسان کو کیا یاد دلاتا ہے؟ ایک طرح سے دن اور رات کا آنا، کہ اسے مرنے کے بعد پھر سے جی اٹھنا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس آیت سے ہمیں یہ لیسن ملا کہ ہمیں پھر اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ واپس ہمیں مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے. جیسے ہم روز رات میں اٹھتے ہیں، روز رات میں سو کے اگلے دن اٹھتے ہیں، پلس ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس نعمت کے لیے کہ اس نے دن اور رات بنائی.
سورہ قصص کی آیت نمبر 73 ہے کہ یہ اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ رات میں سکون پاؤ اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو نعمتیں شکر ادا کرنے کے لیے ہی دی جاتی ہیں۔ اگر اللہ تمہارا دن قیامت تک طویل کر دیتا تو کون تھا وہ رب جو تمہیں قیامت تک رات لا کے دیتا جس میں تم سکون پاتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان واقعی کتنا بے بس ہے کہ رات ختم نہ ہو تو سارے لوگ مل کر بھی دن نہیں لا سکتے، کوئی نہیں کر سکتا ایسا۔ ذرے برابر بھی کسی انسان کا کوئی اختیار اس کائنات میں نہیں ہے، وہ طاقت نہیں رکھتا کہ اس سسٹم کو، اس نظام کو تبدیل کر سکے، اپنی مرضی کے مطابق رات لمبی کر دے یا دن لمبا کر دے۔ تو رات کا رات کو آنا اور دن کا دن میں ہونا، دراصل یہ اللہ کی پہچان ہے کہ ایک ہی قائم کرنے والا ہے نظام کو۔ اگر بہت سارے ہوتے تو سب اپنی مرضی سے اس نظام کے اندر چینجز کرنا چاہتے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ سکون کے لیے بھی انسان کو، کام کاج کے لیے بھی اور شکر گزاری کے لیے بھی ان نشانیوں کی طرف غور کرنا چاہیے۔ اگلی نشانی دیکھیے، بھاری کشتیاں جو سمندر پر چلتی ہیں، جو بڑی بڑی ٹریڈز کا کام کرتی ہیں، لوگوں کو ٹرانسفر کرتی ہیں۔ آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، اس میں بھی آپ کو اس کی ہیلپ ملتی ہے۔ پلس شپنگ کے لیے آپ دیکھیں گے نا، کتنے ہی آپ پروڈکٹس آن لائن بھی آرڈر کرتے ہیں تو اس میں شپنگ چارجز ہونا، یا پھر یہ کہ وہ کسی اور اسٹیٹ سے آ رہی ہے آپ کے پاس، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اوپر شپس کو چلا کر، کشتیوں کو چلا کر اپنی قدرت کی نشانی دکھائی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پہاڑوں کی طرح وزنی اتنا سامان ان کے اوپر لدا ہوا، وہ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بائی ایئر بھی ہم اتنا لوڈ نہیں ڈال سکتے جتنا ہم شپس کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ اس پانی کو بھی اللہ نے مسخر کیا ہمارے لیے کہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے بنا ہلائے ڈلے۔ اگلی نشانی بتائی اللہ نے، آسمان سے بارش کا نزول ہونا۔ یہ بھی زندگی کا ایک سما بتاتی ہے۔ بہار کا موسم آپ دیکھیں گے، آپ کو ایک فیلنگ آف لائف محسوس ہوتی ہے، اور ایسے ہی جیسے آپ دیکھیں گے کہ آٹم آ جاتا ہے جس میں خزاں کا موسم ہے کہ سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت پہ کوئی پرندہ وغیرہ نہیں، تو ایک دم بے جان سا احساس ہوتا ہے۔ تو پتوں میں بھی یہ لائف محسوس ہونا، پرندوں کا آواز کا ہونا، پرندوں کی آوازیں آنا، زمین کا سبزہ نکالنا، یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر اگلی نشانی کی زمین میں مختلف قسم کے جاندار بکھیر دیے۔ اگر ہم دیکھیں گے نا کہ ایک علاقے میں ایک جانور پایا جا رہا ہے، دوسرے علاقے میں دوسرا جانور، آپ زو میں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کتنی ورائٹی آف اینیملز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو ایک کینوس بنایا ہے، اس میں طرح طرح کے آپ کو فلاورز دکھیں گے، آپ کو پیڑ پودے دکھیں گے، آپ کو جانور دکھیں گے، زمین آسمان کا آپ دیکھیں گے۔ کینوس جب کوئی بناتا ہے تو خوبصورتی کے ساتھ میں یہ ساری چیزیں اس میں لوکیٹ کی جاتی ہیں۔ پھر بارش کا ہونا، پرندوں کا چہچہانا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے کینوس کی، اللہ تعالیٰ کی ماسٹر پیس کی ایک طرح سے نشانی ہے۔ پھر جو لاسٹ انہوں نے بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ بادل کا مسخر کرنا، جہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہاں بارش برسا دیتے ہیں۔ واٹر سائیکل کا ذکر آپ دیکھیں گے سورہ نور میں بھی مینشن ہے کہ تم دیکھتے نہیں کیسے اللہ بادل چلاتا ہے، پھر ان کے درمیان ایک طرح سے ان کو الفت پیدا کر دیتا ہے، انہیں اکٹھا کر دیتا ہے۔ یعنی بادل الگ الگ جا رہے تھے، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو کر پھر وہ برسنے لگتے ہیں، پھر طے بتے لیئر بائی لیئر بنتے ہیں، پھر قطرے ٹپکانے لگتے ہیں۔ تو انسان کے بس میں یہ بھی نہیں کہ وہ بادلوں کو نچوڑ کے ان سے بارش نکال سکے، انسان اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری نشانیاں عقل والوں کے لیے ہے کہ ان نشانیوں کے ذریعے اپنے الہ کو پہچانیے کہ وہ صرف ایک الہ ہے جس نے یہ تمام چیزیں ہمیں پرووائڈ کی ہیں۔ اور ان سب کا ذکر ایک ساتھ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ سب اگر الگ الگ ہوں گے تو آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ان سب کا ذکر کیا؟ کیونکہ آسمان میں سورج ہی نہیں ہوگا تو زمین بھی نہیں رہ سکتی، رات اور دن نہیں ہو تو رونق نہیں ہوگی، اگر پانی آسمان سے نہیں برسا تو پودے نہیں اگیں گے، پھر جانور نہیں ہوں گے تو لائف سائیکل کیسے چلے گی، ہوا نہیں ہوگی تو بادل آگے نہیں بڑھ سکتے، بارش نہیں ہو سکتی۔ دیز آل آر انٹر کنیکٹڈ، جو اللہ کی طرف نشانی لے کے جاتی ہے، یہ سب کنیکٹڈ ہے کہیں نہ کہیں، ایک ہی ان کا رب ہے۔ اور اگر سب کا الہ الگ الگ ہوتا تو جیسے ہم نے بتایا کچھ بھی چیز جو ہے اورینٹڈ نہیں ہوتی۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا شکوہ کرتے ہیں، دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. یعنی یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ محبت اور عقیدت کس سے رکھتے ہیں؟ غیر اللہ سے رکھتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں. ایمان والا اگر محسوس کرے ان ساری نشانیوں کو تو اس کی اللہ سے محبت میں اور اضافہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کاش کے مشرک لوگ جانتے ہوتے، جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر تمام طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ سمجھ جائیں گے، وہ اس دن جان جائیں گے. اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اسی لیے آپ کیا کریں، ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ظالم لوگوں کا یہ حال بتایا جا رہا ہے کہ اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی وہ دوسرے الہ بنا رہے ہیں. جس نے سب کچھ دیا اس کو بھولے ہوئے ہیں، اوروں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، ان کی محبت میں گرفتار ہیں. اتنے کمالوں والی ہستی، اللہ تعالیٰ کے کمال، اللہ کی صفات آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دوسرے لوگوں کو معبود بنا رکھتے ہیں. ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے ایمان والوں کی کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. تو ایمان کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی حب شدید، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا. تو محبت کی بنیادیں یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتی ہیں کہ اگر ہمیں کسی بھی انسان کو کسی چیز سے، کسی ذات سے محبت ہوتی ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. یا تو ہمیں اس کی کوئی خوبی اچھی لگتی ہے، کوئی اس کے اندر ایسی عادت ہوتی ہے جو ہمیں پسند آتی ہے، یا پھر ہمیں اس سے کوئی فائدہ ملا ہوتا ہے یا مل رہا ہوتا ہے اس لیے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، یا پھر لذت کے لیے محبت کی جاتی ہے. یہ جو وجوہات ہیں محبت کی، یہی بنیاد ہوتی ہیں. تو اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ان میں یہ سب کچھ اکٹھا کر دیا کہ اللہ کی خوبی، اللہ کی فضیلت ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا، ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے. پلس تھرڈ پوائنٹ کیا تھا؟ لذت، کہ ہمیں ان میں لذت بھی محسوس ہوتی ہے. تو محبت بتایا جاتا ہے کہ انسان کی ایک ضرورت ہے، فطرت میں ہے انسان کی محبت کرنا. جیسے کھانا جو ہے وہ جسم کی ضرورت ہے، علم عقل کی ضرورت ہے، ایسے ہی قرآن ہماری روح کی ضرورت ہے. تو محبت جو ہے وہ ایک ایموشنل نیڈ ہے، جذباتی ضرورت ہے. تو جائز حد میں رہ کر کسی بھی چیز سے آپ محبت کر سکتے ہیں، اور ہر ایک کی چوائس اس میں مختلف ہو سکتی ہے. کسی کو کوئی چیز پسند آ سکتی ہے، کسی کو کوئی اور چیز پسند آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ محبت کو نکالنے کے لیے نہیں کہتا کہ آپ کسی سے بھی محبت نہ کریں اللہ کے سوا، لیکن لمٹ سیٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ شدید محبت، سب سے بڑھ کر جو محبت ہونی چاہیے وہ صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے. یہ اللہ کا حق ہے کہ انسان اپنے قیمتی ترین جذبات وہ صرف اللہ کے نام کرتے ہیں. پر ہوتا کیا ہے کہ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتا ہے انسان. واٹ از افراط اینڈ تفریط؟ کہ یا تو کسی چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس دے دے گا یا بالکل ہی اس کو ریجیکٹ کر دے گا. غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کی محبت کا شکار ہو جاتا ہے انسان. تو انسانوں کی محبت کس کس سے، غیر اللہ کی محبت میں کون کون شریک ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے مشرکین میں پایا جاتا تھا. یا پھر کسی انسان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جتنی اللہ سے کرنی چاہیے اس سے کہیں زیادہ. یا پھر ہم کسی مذہبی پیشوا کی، کسی بزرگ ہستی کی، کسی لیڈر کی، کسی اسکالر کی ایک طرح سے شخصیت پرستی کرنے لگتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یا پھر اپنی قوم اور برادری، خاندان، اپنے بیوی بچوں سے انہی میں اتنا لگے رہتے ہیں کہ ان کی ایک طرح سے عبادت ہو جاتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ غیر اللہ کی محبت کے اندر آتے ہیں. تو شدید محبت کی کیا علامات ہوتی ہیں، کیا سائنس ہیں کہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ آپ کی محبت شدید ہے یا آپ کو ایکسٹریم لو ہے کسی سے؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان جس چیز سے بہت محبت کرتا ہے وہ اس کے نفس پر حاوی ہوتی ہے، اس کی یاد میں جیتا ہے انسان. اٹھنے بیٹھنے، سوتے جاگتے، کھاتے ہوئے ہر وقت اس کا ہی مائنڈ میں خیال رہتا ہے، اسی کا تذکرہ کرتا ہے، اسی پر توجہ رکھتا ہے. چاہے اسے اس میں یہ بھی یاد نہ رہے کہ اس نے کھانا نہیں کھایا یا وہ سویا نہیں ہے. انفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی مائنڈ میں پورا دن رہتا ہے وہی سب کانشیس مائنڈ میں ہے، تو آپ سوتے ہوئے بھی اسی طرح کے ڈریمز دیکھتے ہیں کیونکہ وہ دل و دماغ پہ حاوی ہوتی ہے نا، وہ کیفیت، وہ جذبات. تو باقی سارے تعلقات انسان کے سیکنڈری ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو بتایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں کہ ہماری زندگی میں کسی انسان یا جو بھی چیزیں بتائی گئی، ڈسکس کیے گئے ہیں، ان کی محبت ہے یا ہم یہ سارے جذبات اللہ کے لیے فیل کرتے ہیں. تو ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو پرائیورٹی پر ہوتا ہے، باقی سارے سیکنڈری ہوتے ہیں. اسی لیے یہاں شرط لگا دی گئی ہے، ایمان والے اللہ کی ذات کو اپنی زندگی میں نمبر 1 رکھتے ہیں.
اللہ سے خاص تعلق رکھتے ہیں. باقی سب سے تعلق صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے دیے, اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں بنائی, ہر چیز اللہ نے دی ہے. سورہ توبہ میں آتا ہے کہ اگر تمہارے باپ, بیٹے, قبیلے, مال جو تم کماتے ہو, گھر جو تمہیں بہت پسند ہے, یہ سب اگر تمہیں اللہ سے, اس کے رسول سے اور جہاد سے بڑھ کر عزیز ہے تو انتظار کرو, پھر اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. یعنی اگر آپ اللہ سے, اس کے رسول سے اور دین میں کوشش کرنے سے, جو جہاد جو کہلاتا ہے, اس سے زیادہ اگر آپ کو اپنے ماں باپ سے, اپنے قبیلے سے, اپنے گھر سے, اپنی جائیداد سے محبت ہے, تو پھر آپ سمجھ لیں ایک طرح سے کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کر دیا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر اللہ کو چاہے اور کسی اور کو نہیں. تو یہاں سے اپنے لیے پوائنٹ نوٹ کیجئے سیلف اسیسمنٹ کا, کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے دماغ پہ سب سے زیادہ حاوی ہے. کہ ہمارا گھر, یا ہماری کوئی پڑھائی, یا کسی بھی طرح کا کوئی کام, یا کوئی فیلنگ, اگر ایسا ہے تو کیا ہے, شرک ہو رہا ہے ہم سے. کوئی بھی انسان, معلومتا, گھر, کاروبار, فیملی, جو بھی چیز دماغ پہ چھائی ہوئی ہے, تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, ایک طرح سے ہم اللہ کی ذات میں, اس کی محبت میں شریک کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے. تو کوشش اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچائے, محبت کریں لیکن لمیٹڈ کریں, اور ہر چیز کی حد مقرر کریں, کیونکہ حدوں کو توڑنے والے فاسق ہوتے ہیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں اچھے سے. تو یہ جو جنون کی ایک بیماری ہوتی ہے جو انسان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کو پیسے کمانے کا جنون ہوتا ہے, دن رات ایک کر دیتے ہیں بنا سوئے, کچھ لوگوں کو کسی اور چیز کی ایڈکشن ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, آپ کو جائز اور ناجائز میں جو فرق نہ کرا سکے, تو وہ چیزیں آپ کے لیے ایک طرح سے نقصان دہ, جو آپ کی عقل کو معوف کر رہی ہیں. اسی لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ توبہ کریں اور پلٹ آئیں. پھر یہاں پہ جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان کو نوٹ کر لیں. جو اللہ کی یاد سے آپ کو غافل کرا رہا ہے, آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. کہ آپ اللہ کو بھول رہے ہیں, اللہ کی یاد سے غافل ہو رہے ہیں, وہ ساری چیزیں اپنی لائف سے نکال دیں. پھر جو اللہ کے احکام کی تکمیل سے آپ کو روک دیں, یعنی آپ کو شرعی حکم پتہ چل گیا, اب سوسائٹی ہے, فیملی ہے, کسی بھی طرح کا پریشر ہے, اور اس وجہ سے آپ اللہ کے حکم کو فالو نہیں کر پا رہے ہیں, تو فوراً اس چیز کو چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے. تو انسان کو یوزولی جو محبت ہوتی ہے وہ مینلی کسی سہارے کی وجہ سے ہوتی ہے, کہ وہ اس کو سہارا دیتا ہے, چاہے وہ اس میں آپ کی اولاد ہو, یا آپ کی ہسبینڈ ہو, یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا آپ کو سپورٹ مل رہا ہوتا ہے, تب بھی انسان سہارے کی وجہ سے بھی ایٹ ٹائمس محبت کرتا ہے. تو اتنا اونچا مقام بھی دے دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے نا, کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انسانوں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں, خواہ وہ زندہ ہو یا پھر مردہ ہو, قبر کی فارم میں بھی. تو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا انسان کو, کیونکہ وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتا, وہی نشانیاں نہیں دیکھتا, اس لیے وہ محبت کو دوسرے لوگوں میں ڈھونڈنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اس کے آگے جو بتایا کہ کاش وہ دیکھ لیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں, کہ جب اصل عذاب آئے گا وہ کس کو پکاریں گے. ساری قوت اللہ کے پاس ہوگی اس دن, جس دن عذاب بہت زیادہ شدید ہوگا. لہٰذا جب مصیبت آتی ہے تو دنیا میں بھی انسان ایسے معبودوں سے بیزاری کرنے لگتا ہے. کبھی آپ دیکھیں گے کہ مشرکین بھی ہوتے ہیں, جیسے ذکر کیا گیا تھا, حدیث میں بھی تھا کہ جو ایک صحابی تھے, جس ٹائم وہ ایمان نہیں لائے تھے, تو سمندر کے اوپر کشتی میں سوار تھے, اور کشتی میں کیا تھا, طوفان آ گیا. اب یہ ہوا کہ ان کو اپنی جان بچانے کے لیے کوئی معبود یاد نہیں آیا, وہ بے اختیار ان کی زبان سے اللہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. اللہ سے دعا کی, پھر جب کشتی کو پار کرا دیا اللہ نے, تو اترنے کے بعد انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ جو اللہ میرا کشتی میں میرا محافظ تھا, وہی زمین پر بھی میرا محافظ ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ضرورت کے وقت تو انسان کو اللہ یاد رہے, اور جب وہ اپنی زندگی میں آرام کی حالت میں ہو تو اس ٹائم وہ اسے بھول کے اور باقی لوگوں میں لگ جائے. تو یہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اسی طرح استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب بیزاری دکھائیں گے وہ لوگ جنہیں چاہا گیا, یعنی جن کی محبت کی گئی, جن کو آپ نے اتنا چاہا کہ ان کو خدائی کے مقام پر رکھ دیا, تو اس وقت وہ لوگ جو محبت کرتے تھے, جنہوں نے پیروی کی تھی, وہ بیزاری دکھائیں گے, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ سارے رشتے آج ٹوٹ گئے ہیں. قیامت کے دن جو لوگ ان کی باتیں اندھا دھند مان رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے, وہ دیکھیں گے کہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے, ان لوگوں کا کیا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو, کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کو اویئر. دنیا میں بھی اب نشانیاں دیکھیں گے, لیکن ہم لوگ عقیدت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ جو کہا گیا ہم صرف وہی فالو کریں گے, وہی سنیں گے, اس کے علاوہ ہم اپنا دماغ بھی نہیں لگائیں گے, چاہے آپ اس کے اندر اپنے پیرنٹس کی بات بھی سمجھیں, یا آپ کی کسی ٹیچر یا اسکالر کی بات ہو, کہ جب ان کے لیے آپ اتنا زیادہ
اتنا زیادہ ان کی بات ماننے لگتے ہیں تو حق سے دور ہونے لگ جاتے ہیں. اگر وہ حق کی بات کہہ رہے ہیں تو اٹ از ویری گڈ، آپ اس کو بالکل مانیے. لیکن جہاں آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہ بات غلط ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو اپنی عقل استعمال کرنے کو کہا جا رہا ہے. کیونکہ فیوچر کی ایک طرح سے پیشن گوئی بتائی گئی ہے کہ جب عذاب دیکھ لیا جائے گا. کیوں عذاب آئے گا؟ کیونکہ وہ غلط راستے پہ لے کے جا رہے تھے. جب عذاب آ جائے گا تو کوئی کسی کا سہارا نہیں بن پائے گا، نہ کسی کی ڈھال بن سکے گا. سارے اسباب ایک دوسرے سے ٹوٹ جائیں گے جیسے ہی آپ عذاب دیکھیں گے. نجات کے سارے ذریعے اور وسائل ختم ہو جائیں گے. اس دن ساری قوت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم، کہ جب واپس بھیجا جائے گا تابعدار لوگوں کے سامنے جب عذاب آئے گا تو وہ کہیں گے کہ کاش دنیا کی طرف ہم دوبارہ چلے جائیں، دوبارہ اس دنیا میں جائیں اور ان سے اعلان برات کر دیں، بیزار ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو رہے ہیں. یہ بالکل کلیئر پکچر بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی کسی کی برڈن کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کہ کوئی کسی کے عمل کی ذمہ داری نہیں لے گا. آپ اپنے عقل سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس چیز کو جانچیے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھا دے گا جو حسرت بن جائیں گے. اور ساتھ میں یہ بتایا کہ وہ ہرگز نہیں نکل پائیں گے جہنم سے. تو یہ حسرت کیسی ہوگی؟ کیوں چاہے گا انسان؟ کس چیز کے بارے میں وہ طلب کرے گا؟ کہ وہ جو مال ان کے نام پر خرچ کیا، صدقے ان کی طرف سے کیے، جو کچھ قربان کیا وہاں جا کے، جتنے بھی کام ان کے لیے کرتے رہے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے رہے، کوئی اجر نہیں ملا، وہ سارا مال ضائع ہو گیا. دوسرا یہ کہ جن کو وہ اتنا چاہتے تھے انہیں دنیا میں جا کے ان سے نفرت کا اظہار، لا تعلقی کا اظہار کرے کہ تم ہم سے اس دن منہ پھیرو گے، ہم تم سے آج ہی منہ پھیرتے ہیں. تو یہ جو افسوس اور ندامت کا حال ہوگا کہ جس سے آپ محبت کریں گے وہی اس دن آنکھیں دکھا رہا ہوگا، اگر وہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہوئی تو. یعنی اگر ان شرطوں پہ نہیں ہوئی جن شرائط پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سکھایا ہے، وہ محبت جو اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور سچی اور پائیدار ہوتی ہے. اس کے علاوہ ساری محبتیں جو ہیں جو دنیاوی غرض سے ہیں وہ کبھی نہ کبھی ٹوٹ جانے والی ہیں. تو انہیں جو سہارا سمجھ میں آیا، جو انہیں لگتا تھا کہ آخرت میں سہارا ملے گا، وہ بے سہارا ہو جائیں گے. تو اسی لیے شرک کی سزا بتائی گئی ہے، دائمی عذاب ہے. وہ آگ ہے جس سے کبھی بھی انسان نہیں نکل سکتا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے چھوٹے بڑے چھپے کھلے شرک سے بچائے. پھر اس کے بعد یہ آیت بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پیروی کرنے والوں اور بلائنڈلی فالوئنگ کے بعد بتایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اس کا بہت امپورٹنٹ لنک ہے پچھلی آیت سے کہ جو حلال اور طیب چیز ہے اسی میں سے کھائیے. بتانے کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حلال اور طیب کی طرف اشارہ کیا ہے؟ کیونکہ کسی بھی عبادت کے بعد جب انسان کرتا ہے تو اس میں جیسے ہم کسی کی بات مان رہے ہیں تو ہم حلال اور حرام کا بھی اسی کو ایک طرح سے وہ دے دیتے ہیں کہ ہاں آپ ہمارے لیے اختیار ہے، آپ جو چیزیں ہمارے لیے حلال کریں گے وہ ہم حلال مانیں گے، جن کو آپ حرام کریں گے ہم اس کو حرام مانیں گے. جیسے مشرکین میں بھی بہت پایا جاتا تھا کہ حلال اور حرام جو ہے جو ان کے علماء کہہ دیتے تھے، جیسے آپ نصارہ کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ جو ان کے راہب لوگ کہہ دیتے تھے وہ اس کو حلال مان لیتے تھے، جس کو وہ حرام کہہ دیتے تھے وہ حرام مان لیتے تھے. حالانکہ حلال اور حرام کا قاعدہ اللہ تعالیٰ ہم کو سکھاتا ہے. تو دو شرائط بتائی گئی ہیں کھانے کی. یہاں پہ کون کون سی دو شرائط ہیں کہ آپ حلال کھائیں گے اور طیب، یعنی جو انٹینجبل طور پہ بھی صاف ستھری ہو، جو باطنی صفائی جس میں بھی ہو، ٹینجبل یعنی جو ظاہری صفائی ہو، دیکھنے میں بھی اچھا ہو، ذائقے میں بھی اچھا ہو، پلس حلال ہو. کیونکہ کھانا کتنا بھی اچھا ہو اگر وہ حرام ہے تو وہ نجس ہی مانا جائے گا. سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، ہم ہر چیز کھا سکتے ہیں سوائے کچھ چیزوں کے جو اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دی ہیں. زمین کی پیداوار ہو، جانور ہو، کوئی بھی چیز ہو جو اللہ نے حلال بنائی ہے وہ آپ کو کھانی ہے. شریعت نے ہر چیز حلال کی ہے جو پاک ہو، صاف ستھری ہو، گلی سڑی بالکل نہ ہو، نہ ہی وہ متعفن ہو، تو وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں. تو حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا ایک طرح سے یہ شیطان کی پیروی ہے. سورہ نور میں آتا ہے اور جس نے شیطان کے قدموں کی پیروی کی تو شیطان تو ان کو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
اسی لیے انسان اللہ کی نعمتوں کو کھائے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان نعمتوں کو کھائے, استعمال کرے جو انسان کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں. یہ تقوی کے منافی نہیں ہیں, ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ کھائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے. اس میں ہر چیز آتی ہے, وہ کھانے میں اسراف نہ ہو, شو آف نہ ہو, آپ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہ اس طرح سے کر رہے ہوں. تو اس کے علاوہ آپ اچھا کھا رہے ہیں, اس کی اجازت ہے. تقوی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل کھانا پینا چھوڑ دیں. اللہ کی نعمتوں کو کھائیں, اللہ کا شکر ادا کریں. تو وہ نعمتیں کیسی ہونی چاہیے؟ ان میں صرف ظاہری حسن نہیں ہونا چاہیے, حقیقی معنی میں بھی وہ پاک صاف ہوں جو شریعت کے حساب سے پاکیزہ بتائی گئی ہیں. سورہ نحل کی آیت ہے کہ تمہاری زبانیں جس چیز کا جھوٹ گھڑتی ہیں یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. یعنی اس کا اختیار انسانوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ کچھ جانوروں کو تو حرام کہہ دے. مردوں پہ کچھ جانوروں کو حرام کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کے لیے کچھ جانوروں کو حرام کر دیا جاتا تھا کہ وہ صرف ہمارے مرد کھائیں گے. حدیث ہے کہ قیامت کے قریب میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال بنا لیں گے. تو یہ چیز بھی کیا ہے کہ آپ کسی چیز کو جو اللہ نے حرام کر دیا اپنی مرضی سے حلال نہیں کر سکتے. پھر تیسری وجہ بتائی ہے پاکیزہ, طیب اور پسندیدہ چیز ہو. کہ بعض لوگ ایسے ہیں نا جو بالکل دودھ نہیں پیتے ہیں, اپنے آپ پہ حرام کر دیتے ہیں دودھ کو, کچھ گوشت بالکل نہیں کھاتے ہیں, کچھ قربانی کے جانور کو نہیں کھاتے ہیں. تو اگر کوئی چیز آپ کو طبیعتاً پسند نہیں ہے تو اور بات ہے, اس چیز کی تو اجازت ہے پسند ناپسند کی. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسی طیب اور حلال چیز ہے اس کو اپنے اوپر بالکل ہی حرام کر لیں کہ کھانی ہی نہیں ہے, زبان پہ بھی نہیں رکھ سکتے, حالانکہ وہ اللہ نے بنائی ہے آپ کے لیے. تو کھانا کیا ہے, صرف جانوروں کی طرح نہ کھائیں, صحیح طرح سے پکا کر کھانا, ٹیسٹ پیدا کرنا, پلس اس میں اسراف نہ ہو. جو سارے قواعد کھانے کے بتائے جاتے ہیں ان کا دھیان رکھیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ حلال چیز کون سی ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ جس پاک مال کو پسند کرتا ہے. وہ کون سا مال ہے؟ حلال مال. ایک بندہ ہے جو اللہ کو پکار رہا ہے, گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا ہے, لیکن اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس کا لباس حرام ہے, جس حرام کھانے سے اس کا گوشت بنا وہ پورا اس کا جسم حرام ہو گیا, تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام کھانے کے بعد آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے, نہ حرام کا صدقہ قبول ہوتا ہے, اس میں برکت بھی نہیں ہوتی. پلس اس کے علاوہ جب حلال کمائیں, سنت کی پیروی کریں, اور جو لوگوں کو تکلیف نہ دے تو اسے جنت کی بشارت بھی دی گئی ہے. 4 خصلتیں اگر آپ میں ہیں اور دنیا کی کوئی چیز آپ کے اندر نہیں ان کے علاوہ, تو بھی یہ 4 خصلتیں آپ کو کافی ہو جائیں گی بہترین انسان بنانے کے لیے. کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے امانت کی حفاظت, پھر اس کے بعد کم بولنا, پھر حسن خلق یعنی آپ کا اخلاق اچھا ہے, پلس چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ حلال کا اہتمام کرتے ہیں. اگر یہ چاروں ٹریٹس بھی آپ کے اندر ہیں تو آپ بہترین انسانوں میں سے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ دعا کریں کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اپنا کھانا حلال کریے اور اس کو پاک بنا لیجئے تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی بتایا جاتا ہے کہ قسم اللہ کی, ایک حرام کا لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں رکھتا ہے 40 دن تک اس بندے کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا. اور ایسے ہی قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں کمایا, کہاں خرچ کیا, کہاں سے آپ نے مال کمایا. اس کا بھی سوال ہوگا کہ حلال تھا یا حرام طریقہ تھا آپ کا. پھر اس کے بعد جو بتایا کہ شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو, تو جو پوائنٹ ہم نے ابھی اس پہ نوٹ کیا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام نہیں کہا ان کو ہم حرام کر لیں اپنے اوپر, چاہے وہ کوئی جانور ہو, بتوں کے نام پر اس کو اپنے لیے حرام کر لینا, یا کوئی ایسا اینیمل ہو کہ آپ یہ بولیں کہ نہیں ہم اس کو ذبح ہی نہیں کریں گے, وہ ہمارے فلاں بت کے لیے ہو گیا ہے, سلیکٹڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئرلی نگیٹ کر رہا ہے, منع فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس چیز کا حق کسی کو بھی نہیں ہے. پھر یہ آیت بتائی گئی انما یامرکم بالسوء والفحشاء, جو شیطان ہے وہ آپ کو غلط کاموں کی طرف راغب کرتا ہے, بے حیائی اور فحاشی کے کاموں کی طرف. بے حیائی اور فحاشی دونوں اکٹھے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ جب بھی یہ سوء اور فحشاء ایک ساتھ آتا ہے تو ہر طرح کی برائی اس میں آ جاتی ہے. حد سے بڑی ہوئی قباحتیں, جتنی بھی قباحتیں ہیں اس کے اندر آ جائیں گی. اور اس کے علاوہ اللہ کے ذمے وہ باتیں منسوب کرنا جو اس نے فرمائی ہی نہیں ہیں. سورہ نام میں آتا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف کچھ باتیں القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں. اگر تم نے ان کی بات مانی تو تم مشرک ہو جاؤ گے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا, تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ بتایا کہ ہلو, آپ کو آواز نہیں آ رہی کیا؟ آ گئی آواز تو جی,
جن کو نہیں آ رہی ہے وہ نیٹ ورک ایریا میں آنے کی کوشش کریں. تو اس لیے یہاں پہ یہ بتایا کہ شیطان کا کام کیا ہے, آپ کو غلط کاموں کی طرف, بے حیائی کی طرف لے کے جانا اور اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں کہی. ہم کوئی بھی بات ایسی نہ بولے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو ایسا فرمایا, حالانکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو. تو اس بات سے بھی بچ کے رہیں, یہ بھی ایک شیطان کی وسوسہ ہی ہے, شیطان کی پیروی کرنا ہی ہے ایک طرح سے. پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ when it is said to them follow what Allah has revealed, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو فالو کریے, آپ کے سامنے قرآن موجود ہے, آپ اس کو فالو کریے لوگوں کو فالو کرنے کے بجائے. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم وہی فالو کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے, یعنی جس پہ ہم نے اپنے بڑوں کو, اپنے اسکالرس کو, یا کسی کو بھی جس کو بھی آپ مانتے ہیں کہ ہاں آپ اس کی اپنی لائف میں امپورٹنس رکھتے ہیں, آپ ان کی باتوں کو ہی مانیں گے. حالانکہ آپ نے قرآن میں یہ چیزیں اس کی اگینسٹ اگر جا رہی ہیں تب بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم انہیں کو مانیں گے, ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ان کے اگینسٹ جائیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ایون دو دیئر فادرز انڈرسٹوڈ نتھنگ, یعنی ان کو کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا, وہ عقل نہیں رکھتے تھے, نور دے ور گائیڈڈ, اور وہ ہدایت پہ بھی نہیں تھے. تو آپ کسی ایسے بندے کو جو ہدایت یافتہ نہ ہو آپ کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اندھی تقلید نہ ہو, انسان ایسی کوئی بات نہ مانے اپنے بڑوں کی یا کسی کی بھی, جیسے جو چیز اس کو غلط کی طرف لے کے جا رہی ہے. یوسف علیہ السلام نے بھی جیل میں جب جتنے بھی قیدی تھے ان کو جب تبلیغ کی, اللہ کا کلام پہنچایا, تو انہوں نے بھی اس طرح کہا تھا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہوں. تو کیا یہ کہنا جائز ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے بھی تو کہا تھا نبیوں کے. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ باپ داداؤں کی یا ان لوگوں کی وہ بات ماننا جائز ہے جو شریعت میں ہے, جو بات وہ حق کی کرتے ہیں آپ اس کو ضرور مانیں. آپ ہر بات کو نگیٹ نہ کریں کہ نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ ہمیں باپ داداؤں کی پیروی کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے. نہیں, بالکل نہیں ہے ایسا. جو باتیں شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں, جو بے سند دلیل ہے, جس کی کوئی دلیل نہیں ہے, بے سند باتیں ہیں, اندھا دھند تقلید, اس کو منع کیا گیا ہے. درست طریقے کی پیروی بالکل جائز ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کی بھی پیروی کرنے کے لیے اپنی عقل سے کام لینا بے حد ضروری ہے. دین پر بھی جب ہم عمل کرتے ہیں تو دلیل کے ساتھ کرنا چاہیے. ہمارے پاس دلیل موجود ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, ہمارے لیے یہ طریقہ ٹھیک ہے, قرآن میں ایسا لکھا ہے. خاص کر اس کی بات مانیں جو خود ہدایت پر ہو, نہ کہ وہ لوگ جو خود دنیا میں غلطی پر ہیں یا پھر گناہوں میں بالکل لبریز ہوئے ہوئے ہیں, وہ ہدایت پر بھی نہیں ہیں, ان کی باتیں آنکھیں بند کر کے ماننا یہ ہمارے ایمان کو خطرہ ہے. اسی لیے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اندھا دھند پیروی بڑوں کی بھی نہ کریں, حالانکہ قرآن اور سنت آپ کے سامنے آ چکی ہے, تو آپ کو قرآن اور سنت کو ہی فالو کرنا ہے کمپلیٹلی اینڈ بلائنڈلی. پھر اس کے بعد یہ لاسٹ ورس ہے, یہاں بتایا جا رہا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, مثال دی جا رہی ہے ان کافروں کی کہ جنہوں نے اندھا دھند آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی. کوئی بھی بندہ اگر کوئی کفر بھی کرتا ہے یا کوئی ایمان والا بھی ہے, وہ آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کی پیروی شروع کر دیتا ہے, اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا, اپنی عقل کو معطل کر دیتا ہے, تو وہ بالکل ان جانوروں کی طرح ہیں, یا پھر آپ یہ سمجھیں ان جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ جن کو ایک چرواہا پکار رہا ہے, ان کو پیچھے سے آواز لگا رہا ہے, لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. وہ صرف ان کی ایک آواز ہے جو اسے دور سے سنائی دے رہی ہے. ان جانوروں کو آواز سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے, بس پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں. ان کو الفاظ کا معنی نہیں پتہ کیونکہ ان کو عقل نہیں دی گئی ہے. تو جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے ان کی مثال بھی ان بھیڑ بکریوں کے غلے کی طرح ہی ہے کہ جو صرف سنی سنائی پہ اسی کے پیچھے بغیر دلیل کے چلتے رہتے ہیں. کیونکہ دلیل کی بات آپ کریں گے کسی سے تو کیا ہوگا, وہ ٹھکرا دے گا آپ کو. کیا وجوہات رہتی ہیں کہ دلیل کو بھی لوگ ٹھکرا دیتے ہیں. آپ کے سامنے حدیث پیش کر دی پھر بھی کیوں لوگ ٹھکراتے ہیں؟ وجہ رہتی ہے تعصب, یعنی کہ آپ صرف انہی کی بات مانیں گے, کسی کی بھی آپ حق کی بات ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. پلس یہ ہے کہ ہمیں اسی جہالت میں رہنا جو ہے وہ اچھا لگنے لگتا ہے, ہم اسی میں خوش ہونے لگتے ہیں, ہمیں عادت بن جاتی ہے, ہیبٹ بن جاتی ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے اسی طرح فالو کرتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح کریں گے. حالانکہ دنیا کے معاملے میں ایسی کتنی باتیں ہیں جو ہم اپنے بڑوں کی آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں کہ جو ہمارے بڑے جس طرح سے کپڑے پہنتے تھے یا جو ان کی سوچ تھی, کیا وہ ساری چیزیں ایز اٹ از ہم نے ایکسیپٹ کی ہیں؟ اوبویسلی انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں امی ہمارے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور پہلے کے زمانے میں ہوا کرتی تھی. ساری چیزیں دنیاوی اعتبار سے ہمارے پاس ساری دلیلیں ہوتی ہیں, لیکن دین کے معاملے میں جب کچھ بات آتی ہے تو ہم اس میں اندھا دھند پیروی کرنے کو ایکسیپٹ کر دیتے ہیں.
یہ وہی چیز، کیا وہی کھانا پینا ویسا ہی رہن سہن ہے جیسا ہمارے باپ دادا کا ہوتا ہے، یا ہم اس میں اپنی مرضی کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں انسان کی مرضی کرنے لگتے ہیں؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ علم اور بصیرت سے عاری لوگ جو آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو اندھی تقلید کیا ہوتی ہے انسان کو؟ اس کا مطلب کیا بتائے گا کہ علم اور بصیرت سے خالی ہے انسان، نہ اس کے پاس علم ہے نہ بصیرت ہے، اپنی عقل سے وہ کام نہیں لے رہا، آنکھیں بند کر کے پیچھے چل رہا ہے، حق کو سمجھ کر بھی ناسمجھی کر رہا ہے۔ اس نے سن لیا لیکن وہ مانتا نہیں ہے، بنا دلیل کے دوسروں کی باتیں مان رہا ہے، اور جو کہہ دیا وہی کرنا شروع کر دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اندھی تقلید کے اندر آتی ہیں۔ یہ صرف آواز ہے ایک طرح سے، بنا سنے صرف جو لوگوں نے کہا وہ مان لیا، اس کے علاوہ سمجھنا کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم کچھ بھی نہ لیں بڑوں سے؟ جیسے میں نے ابھی بتایا، حق اور درست بات ضرور لیں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی تعارف کرایا تھا کہ ہم اپنے باپ ابراہیم کے طریقے پر ہیں، تو لہٰذا یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑوں کی وہ باتیں جو دلیل کے ساتھ میں ہیں وہ آپ ضرور ایکسیپٹ کریں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بے سند ہیں یا وہ رسومی طور پر چلتی چلی آ رہی ہیں، تو آپ اس میں ان کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں، ان کے سامنے دلیل پیش کریں، پھر دیکھیں آپ کہ وہ اس بات کو ہی اگر فالو کرنا پسند کرتے ہیں۔ میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی کریکشن بھی کر سکیں، کیونکہ انسان جو ہے غلطیاں بھی کرتا ہے، انسان سے غلطی بالکل ہوتی ہے، انسان کوئی فرشتہ یا پیغمبر تو ہے نہیں۔ تو اسی لیے ہمارا کام بھی کیا ہے، اگر ہمیں کوئی حق بات پتہ چلتی ہے تو ہمیں اسے دوسروں کو بھی بتانا چاہیے، وزڈم کے ساتھ، خاص طور سے بڑوں کے ساتھ میں حکمت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ بہت باری ہم کیا کرتے ہیں، انا کو بھی مجروح کر دیتے ہیں، ہم یہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ بڑے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کو ہم سے زیادہ پتہ چل گیا۔ تو اسی لیے یہاں پہ حکمت سے کام لینا بہت ضروری ہے، لیکن حق پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، جو ہم نے سیکھا اور سمجھا اس پہ عمل کرنا، تاکہ ہم بتا بھی سکیں اور اپنے عمل کو بھی بہتر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔